औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 101 से हम आगे बढ़ेंगे। कल 101 को पढ़ा था हमने, आखिरी हिस्सा रह गया था। वाइज़ा, और जब ज़रब तुम सफ़र करो फिल अर्ज़ि ज़मीन में, फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, आन के तक़सुरू, तुम कमी करो, कसर करो, मिनस सलाती, नमाज में। जब तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो तो नमाज कम करने में यानी कसर करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। कसर का हुक्म है, इजाज़त है। इन खिफ्तुम, अगर तुम डर रहे हो, अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, इस बात से कि काफिर तुम्हें फितने में मुब्तला करेंगे। तफसील से हमने कल इसके अहकाम देख लिए थे। इसके मुतल्लिक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर, कानू हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुवन, दुश्मन, मुबीनन, खुले। काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं। ठीक है, तो आज भी हैं, उसूल वही हैं, क्योंकि बुनियाद वही है, लिहाजा वो दोस्तियाँ दुश्मनियाँ कभी नहीं बदल सकती। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शिद्दत पसंद अनासर भी साथ ही साथ है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में भी एक तरफ बेशक वो लोग हैं जो इत्तेदाल पसंद हैं और चाहते हैं कि दुनिया के साथ अमन के साथ रहें, मगर गालिब उनसर कौन सा है? शिद्दत पसंद तबीयत रखने वाला। तो आप देखिए कि उनकी तहरीकों के नाम भी उसी किस्म के। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस में भी यही हाल है, यहूदी हो या ईसाई। ठीक है, यहूद तो सारे एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत निकाल कर, आटे में नमक बराबर। और ईसाइयों में एक बड़ी जो है तादाद, वो एतदाल पसंद है, मगर उतने ही अफराद वो भी हैं जो मजहब की बिना पर ये जंगों को जायज़ समझते हैं। ऐसे ही है ना। तो आपको पता है कि जब 9/11 का वाक़या पेश आया था तो बुश उस वक्त सदर थे, तो उन्होंने क्या फरमाया था? ये सलीबी जंगों का नया आगाज़ है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ क्रूसेड्स। तो क्या मतलब है? सलीबी जंगें क्या थी? मजहबी बुनियाद पर जंगें थी ना। सलीबी जंग किसको कहते हैं? मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मजहब की बिना पर जंगें हुई थी, मजहब की बिना पर हुई थी ना। मुसलमानों का दावा, और बिल्कुल सही दावा है हमारा, कि बैतुल मुक़द्दस हमारा है, और इनका दावा था हमारा है। तो उसकी खातिर जो जंगें हुई वो सलीबी जंगें कहलाती ना, मजहब की नौयत पर। तो इस जो जॉर्ज बुश थे, उनके इस जुमले का मतलब क्या था? कि मजहब की बिना पर एक नए सिलसिला जंग का आगाज हो रहा है, और उस बंदे ने सच कहा था। हम लोग जो है ना उनको फिल्टर कर देते उन जुमलों को, हमारे जो सियासी मुबस्सरीन है, और हम पर बड़ा जो है वो रोला डाला जाता है कि जी ये बड़े तंग नज़र हैं, ये बड़े तंग नज़र हैं, ये मज़हब के बिना पर लड़ते हैं, ये यूं करते हैं, ये वो करते हैं। सब मज़हब के मानने वाले मज़हब के बिना पर लड़ते हैं। असल में इस चीज़ों को कवर किया जाता है जमहूरियत वगैरह का नाम लेकर। सबब क्या है? आज मजहब के नाम पर खुलकर जंग करेंगे ना, आज मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। एक चीज़ आज भी बाकी है जो मुसलमानों को हर इख्तिलाफ से बाला करके एक मरकज़ पर जमा कर सकती है। शिया, सुन्नी, वहाबी, हर फर्क मिट जाएगा आज अगर इस्लाम के नाम पर जंग शुरू हो जाए। वक्ती तौर पर आप देख लीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा के बाद मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ। इख्तिलाफ के बाद जब भी मुसलमान इकट्ठे हुए एक झंडे के तले, सिर्फ जिहाद के लिए इकट्ठे हुए। लिहाजा किसी भी जिहाद के ज़माने की तारीख पढ़ लें, महमूद गज़नवी का पढ़ लें, जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब का पढ़ लें, तारिक बिन ज़ियाद का पढ़ लें, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, सब थे, और इकट्ठे नमाजें पढ़ते थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, सब भूले हुए थे। वो ज़हन जंग में मसरूफ़ था ना, तो आपस की सब बातें भूले हुए थे। आज भी मुसलमान अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो जिहाद के परचम तले हो सकते हैं। इसीलिए मजहब का नाम जो है वो छुपा दिया जाता है, सियासत का बाहर ले आते हैं, टेररिज्म का बाहर ले आते हैं, बहाने बनाते हैं, इतना पैसा बेवजह नहीं खर्च करते। आपको क्या लगता है कि ये जो अलकायदा इतनी चली, इराक में चली, शाम में चली,
اور پاکستان میں چلی، اب شام میں جو ہے وہ نئی تحریک اٹھائی، کیا نام ہے اس کا، داعش. القاعدہ جب ختم ہو گئی اتنا لمبا چلا کہ آخر کار انہیں ختم کرنا پڑا، ڈرامہ کرنا پڑا. ڈرامہ ہی تھا نا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اسامہ بن لادن کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی، کیوں دکھائی کیوں نہیں گئی؟ سمندر میں کیوں پھینک دی گئی؟ اس کو تعاون ہوا تھا جو لانے میں ان کو خطرہ تھا. سارے زمانے کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ بننے کو تیار ہیں. اس کے فوراً بعد داعش کھڑی ہوگی. تو اتنی بڑی بڑی جو تنظیمیں چلتی ہیں جو ورلڈ وائڈ ٹیررزم پھیلا رہی ہیں، مفت چل رہی ہیں. کتنے فنڈز ہیں ان کے پاس، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، کتنے ذرائع ہیں، کتنے ہتھیار ہیں. یہ اتنا پیسہ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ ٹیررزم کے نام پر جنگیں کر سکے اور مذہب کا نام بیچ میں نہ آئے. کیونکہ جب مذہب کا نام آیا مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور جس دن مسلمانوں کا 1/3 متحد ہو گیا ان کی شکست کا آغاز ہو جائے گا. اسی لیے مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتے، اسی لیے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں. مسلمانوں کے اتحاد ہی سے تو بھاگتے ہیں. تو کوششیں آج بھی وہی ہیں، مقاصد آج بھی وہی ہیں، صرف نام بدل دیا گیا تاکہ مسلمان متحد نہ ہو سکے. اور بدقسمتی سے آج جب ٹیررزم کے نام پر اور سیاست کے نام پر جنگ ہوتی ہے تو ہر دفعہ اتحادی افواج میں مسلمان ممالک کی افواج بھی شامل ہوتی ہے، مسلمان ممالک کے خلاف ہی. لہٰذا آپ دیکھیں عراق کے خلاف سب فوجیں شامل تھیں. ہماری آرمی بھی تھی لیکن ہماری آرمی نے وہاں پر ویلفیئر کے کام لیے، جنگ کے کام نہیں لیے. ہاسپٹل اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹیک اوور کی، ان کی حفاظت، ان کو چلانا، شہری دفاع. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی یمن کے خلاف جو جنگ ہوئی تو اس میں سعودیہ شامل ہوا، قطر شامل ہوا نا. اسلامی ملک کے خلاف اسلامی ممالک نے جنگ کی. یہ رنگ ہو نہیں سکتا اگر مذہب کے نام پر یہ کھل کر لڑے، اس لیے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. لیکن جو سیاستدان ہیں سیریس وہ بھی مانتے ہیں، جو مذہبی علماء ہیں سیریس، کیا مسلمان کیا عیسائی، وہ بھی مانتے ہیں. جو ویسے عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے ایک طرف کیموفلاج کر دیا گیا مقصد کو، اور دوسری طرف ایک اوپیم، ایک افیون دے دی گئی. نیٹ، ٹی وی، سارا فارغ وقت تو فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے دیکھ کر گزر جاتا ہے. سوچنے کا کوئی سنجیدہ بات وقت ہی نہیں ملتا. سنجیدہ سوچیں گے تو بات کریں گے نا. آپ کو پتہ ہے تحریک پاکستان میں لوگ گھروں سے نکل آئے تھے. آج کسی مقصد کے لیے مشکل ہی ہے کہ کوئی نکلے. پتہ ہے کیوں؟ نشہ لگا ہوا ہے نا. گھر میں آتے ہیں، ریموٹ چلاتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں رستے میں سے گھر جا کے یہ کریں گے وہ کریں گے، اپنے بچے کو ٹائم دیں گے، اس کو میتھ پڑھائیں گے، بیوی کو ٹائم دیں گے، فلاں عزیز کو پوچھنے جائیں گے. اور گھر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں اور دنیا و مافی حد سب بھول جاتے ہیں. بیوی چیختی چلاتی رہ جاتی ہے، فلاں کو پوچھنے جانا ہے، ابا بلاتے رہ جاتے ہیں، بچے روتے رہ جاتے ہیں، ابا کہتے ہیں فلانا پروگرام لگا ہے وہ من دیکھ لیں گے، ہے نا. یہی حال ماؤں کا ہے. ماؤں کی اکثریت بچوں کو وقت نہیں دے سکتی، اس لیے نہیں کہ مصروف ہے، اس لیے کہ ٹی وی جان نہیں چھوڑتا، سیریلز جان نہیں چھوڑتے. فلاں سیریل کی قسط ہے، فلاں جو ہے ٹاک شو کی قسط ہے، اور فلاں جو ہے ڈرامہ آ رہا ہے، تو لہٰذا ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ اتنا بڑے لیول پر اتنے زیادہ پروگرامز، اتنا سوشل میڈیا اور اتنا جو ہے الیکٹرانک میڈیا عام کر دینا. اور آپ دیکھیے کہ مغربی ممالک میں اگر آپ کیبل وغیرہ لیتے ہیں بہت مہنگی پڑتی ہے، ہمارے جیسے ممالک میں بڑی سستی اور آسان کر دی گئی. اتنی کوشش کر کے سعودیہ میں سنیما گھر انہوں نے کیوں بنوایا؟ تفریح کے لیے نہیں، تفریح تو وہ نیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کو نشہ لگانے کے لیے. کسی بھی نشے سے زیادہ بڑا نشہ ہے ذہنی عیاشی، کیونکہ یہ سستا بھی ہوتا ہے اور ہر غم کو بھلانے کا حقیقی ذریعہ ہے، اور بظاہر، حقیقتاً نہیں، بظاہر صحت کا نقصان نہیں ہے نا. یعنی اگر آپ کسی بچے کو کہتے ہیں، اپنے ہی بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہو، تو جواب کیا ملتا ہے؟ میں کون سی شراب پیتا ہوں، میں کون سے ڈاکے مارتا ہوں، کیونکہ وہ ذہن نہیں مانتا کہ میں نے کوئی برائی کی ہے. اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک زنا ہے تو کہتے ہیں لو ہم کوئی زنا کر کے آئے ہیں، ہم نے کوئی عورتیں رکھی ہوئی ہیں. وہ شیطان گھما دیتے ہیں نا کہ خالی دیکھ رہے ہو، وہ بھی تصویر ہے، تم کون سا ٹچ کر رہے ہو. گناہ بھی ہو رہا ہے، ذہنی عیاشی بھی ہو رہی ہے، اور ایک دل کو اطمینان بھی ہے، اطمینان قلب بھی ایک حاصل ہے کہ میں کون سا برا کام کر رہا ہوں، ٹی وی تو دیکھ رہا ہوں.
اور کسی پازیٹیو کام کے لیے نہیں باقی بچتا، نہ وقت نہ صلاحیت. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ بچے جب چھٹیوں وغیرہ میں کارٹون زیادہ دیکھتے ہیں تو ان کی یادداشت کمزور ہونے لگ جاتی ہے. ڈیڈ یو ایور نوٹس دیٹ؟ سبق مشکل سے یاد ہونے لگتا ہے، بھولنے لگتے ہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے، ضدی اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ گھنٹہ یا ڈیڑھ سے بیٹھی ہو نا کارٹونز کے آگے، بے شک ٹی وی کے آگے، بے شک آئی پیڈ لے کر، موبائل لے کر، تو آپ اگر انہیں منع کریں تو ایک دم سے چیختے چلانے لگتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. 2 ریزنز ہیں. ایک، طبیعت میں مذہب سے ہٹ کر سائنس کی بات کر رہی ہوں. مذہبی طور پر تو میں آپ کو سمپل کہتی ہوں نا، شیاطین اترتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی متھ نہیں ہے. لیکن سائنٹیفکلی جو ریز آتی ہے نا، ان کی وجہ سے دماغ کمزور ہوتا ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اور ذہنی طور پر تھکان پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے. یہ میڈیکل ایفیکٹس بھی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی وغیرہ، تو ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں، وہ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، اور شکایت بھی کرتے ہیں، سر دکھ رہا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں ریڈ رہنا شروع ہو جاتی. تو صحت بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتے. ذہنی صلاحیتیں کند ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے بھی کوئی ذہنی کام نہیں پازیٹیو کر سکتے، اور پازیٹیو کام کا خیال ہی نہیں آتا، کیونکہ ذہن پر تو ہر وقت ناچ گانے سوار رہتے. تو ذہنی، جسمانی اور صحت ہر اعتبار سے بیکار کرنے کے لیے یہ نشہ بھی دے دیا گیا. ایک طرف مقصد چھپا دیا اور دوسری طرف دماغ کند کر دیے. تو پھر کام کیسے ہوگا؟ وہ غالب کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو ٹی وی اور نیٹ نے ہمیں نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو پھر اس سے بچنا کیسے ہے؟ کیسے بچائیں بچوں کو؟ سب کے بچے ہیں، کیا کریں؟ کب تک اتار سکتے ہیں کیبل؟ جب تک بچے چھوٹے ہیں. جس دن بڑے ہو جائیں گے خود لگا لیں گے. کیبل نہیں لگائیں گے، نیٹ دیکھ لیں گے. آپ کب تک روک سکتے ہیں؟ حکومت سے تو ابھی آپ امید نہ رکھیں. کل پرسوں میں، مستقبل قریب میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا، فوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر کیبل ہی کی بات نہیں ہے، کیبل اتار دے، نیٹ چلتا رہے گا. دین کی تعلیم ساتھ ضرور دیں ان کو، تقوی ان کے اندر پیدا کریں، اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی تعلیم کے ذریعے. دیکھیے تقوی وہ واحد چیز ہے جو روک سکتی ہے. اندر سے روکنے والا روک سکتا ہے، باہر سے روکنے والا نہیں روک سکتا. میں نے لڑکیوں کو دیکھا، یعنی اپنے کالج لائف میں میں نے اپنی کلاس فیلوز کو دیکھا کہ ان کے گھروں میں والدین نے، تب نیٹ نیا نیا آیا تھا تو گھروں میں والدین نہیں لگواتے تھے، تو وہ نیٹ کیفے کھل گئے تھے. اولڈ یونیورسٹی میں، اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو آپ کو پتا ہے انارکلی ہے سارا، تو وہاں نیٹ کیفے کھلے ہوئے تھے، تو لڑکیاں وہاں جا کر چیٹنگ کرتی تھی ہر کسی کے ساتھ. کئی ویسی فرینڈز کے ساتھ کرتی تھی، اور کئی جو ہیں ان کے بوائے فرینڈز بھی ہو گئے تھے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو میں نے مسلسل دیکھی، مسلسل مشاہدہ ہے میرا. ہم 5-6 گنی چنی لڑکیاں تھیں جو کبھی نیٹ کیفے نہیں گئی. میں یہ نہیں کہتی کہ نیٹ کیفے جانا بہت برا ہے، پازیٹیو مقاصد کے لیے بھی بچیاں جاتی تھیں. یعنی کہ ظاہرہ گھروں میں نہیں ہوتا تھا تو اپنے نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنے جاتی تھی، کوئی ای میل کرنے جاتی تھی. بعض اوقات ماؤں نے کہا ہوتا تھا کہ ماموں کو ای میل کر دینا وغیرہ، مگر وہ بھی بچیاں تھیں جو غلط مقاصد کے لیے جاتی تھی. کیونکہ جب گھر سے نکلے، میں لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، لڑکیاں ریزرو ہوتی ہیں. اور آج سے جب آپ پیچھے جائیں گے 10-15 سال، تو پھر تو کافی فرق تھا، ابھی جیسا ماحول نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ جب انسان بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو آپ اس کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے. باہر سے حفاظت نہیں ہو سکتی، حفاظت اندر سے ہوتی ہے. میں پھر آپ کو مثال دوں گی یوسف علیہ السلام کی. ان کو باندھا تھوڑی تھا یعقوب علیہ السلام نے، انہیں ٹرین کر دیا تھا. ان کی ذہن سازی کرتی تھی، بچوں کی ذہن سازی کرتی. کیونکہ دیکھیے نیٹ ہو، ٹی وی ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یہ سب کچھ ذرائع ہیں. ان میں ذرائع میں خرابی نہیں ہے، ذرائع کا استعمال اچھا برا ہے. تو بچوں کے اندر بری استعمال سے، بری عادات سے، برے اخلاق سے نفرت پیدا کریں. ٹھیک ہے، کس طرح نفرت پیدا ہوگی؟ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں. ان برے کاموں کی وجہ سے جو اللہ کا غضب آتا ہے، وہ احکامات انہیں وقتاً فوقتاً سنائیں. ان کی ذہن سازی کرتے رہیں. پہلے جو ہیں 7 سے 10 سال کی جو ایئرز جو ہیں، 5 سے لے کر، ویسے تو بچپن سے ہی، بالکل بچپن سے ہی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں.
لیکن خاص طور پر جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، 4 سال سے لے کر 10 سال کے 6 جو سال ہیں، یہ بے حد اہم ہے ذہن سازی کے لیے۔ اس وقت بچہ ہر چیز کے بارے میں کیوریوسٹی کا شکار ہوتا ہے، تجسس کا، وہ اس وقت اپنی اخلاقیات بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان سے کھل کر بات کریں اور انہیں بتائیں۔ بچوں کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں کھلائیں پلائیں اور پیار دیں، بچوں کی تربیت کریں، یہ ان کا پہلا حق ہے۔ کیونکہ جب آپ بچے کی تربیت نہیں کرتے تو بچے پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس کے لائف پارٹنر پر بھی ظلم کرتے ہیں، بچہ خواہ میل ہو خواہ فیمیل ہو، کیونکہ اگلی زندگی آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ان آنے والے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں جو آپ کے نواسے یا پوتے وغیرہ ہوں گے، کیونکہ انہیں باپ یا ماں صحیح نہیں ملتی۔ تو تربیت پر توجہ دیں، صرف کھلانا پلانا کھلونے لے دینا دس از ناٹ انف، کپڑے پہنا دینا از ناٹ انف، ان کی تربیت کریں۔ اگر بچے پر تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ، جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کا بچہ بدتمیز ہے یا آپ کا بچہ ضدی ہے یا ہٹیلا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کا۔ بچے کو ایسا بنائیں کہ وہ ماحول کو سمجھ سکے۔ ہوٹل میں جانا ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے، کلاس میں کیسے بیہیو کرنا ہے، مہمان جانا ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ قصوروار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو کمیاں آتی ہیں نا، وہ پھر ساری زندگی اندر رہتی ہیں۔ بڑے ہو کر وہ بچے ویسے چیخ چلا تو نہیں سکتے، بڑے ہو جاتے ہیں نا، لیکن پھر وہ ٹیز کرنے کی عادت نہیں جاتی، وہ پھر بہانے ٹیز کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کئی بچیاں مائیں بن کر بھی ٹیز کرتی ہیں، بچوں تک کو اپنوں کو ٹیز کرتی ہیں، بلی کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ اور کئی باپ ایسے ہوتے ہیں، کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں، اچھی بھلی محفل کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ اندر جو عادت ہوتی ہے نا وہی باہر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہروں میں کمی پاتی ہیں، سبھی پاتے ہوں، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ کمی ہماری آنے والی نسلوں کو نہ ملے، تو اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح کریں۔ اور اگر آپ اپنے اندر کمی پاتے ہیں، ہر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے اچھا میں یہ نہ کرتا تو، یہ نہ کرتا تو، ہر انسان سوچتا ہے۔ اپنے ماضی میں ہم اپنے اندر بہت سارے فلاز پاتے ہیں اور ان کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں وہ فلاز نہ آئیں اور ہمارے بچے سفر نہ کریں ان عادات سے، تو ان کی ٹریننگ کریں۔ یاد رکھیں تقویٰ اندر ہوگا تو باہر کی برائی سے روکے گا، اگر اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر باہر کے حالات چاہے اچھے بھی ہوں لوگ برے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال بھی آگے آئے گی کہ اچھے ماحول میں بھی لوگ برے ہوتے ہیں جب اندر تقویٰ نہیں ہوتا۔ تو بات کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ یاد ہے کہ پیچھے سے رسی چھوڑ دی، ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، کفار ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جنگ کے انداز بدل گئے، جنگ بھی ہو رہی ہے، صرف اس کو کیموفلاج کر دیا گیا ہے، لیکن ایک محاذ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کا بھی چل رہا ہے۔ اس محاذ سے بھی ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں انہیں تقویٰ دینا ہوگا۔ تقویٰ 2 طرح سے ہوتا ہے، تعلیم سے اور تربیت سے۔ اور تعلیم اور تربیت ہر دو کا 2 طریقے ہیں، ایک زبان سے کہنا اور دوسرا عمل کر کے دکھانا۔ اور یاد رکھیے ایکشن از اسٹرانگر دین ورڈز، عمل الفاظ سے زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ کل ایک چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا، اسی بات سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یمن کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، 5 یا 6 سال کا ہوگا، پیارا سا۔ تو ایک وہ جو پناہ گزین کیمپ ہے نا، وہاں پر کوئی خاتون وہ کسی چینل کی طرف سے آئی ہوگی، انٹرویوز کر رہی تھی۔ تو وہ اس بچے کو پوچھنے لگی، ایک ہی جملہ اس نے پوچھا، پہلا کٹا ہوا تھا، شاید کچھ اور بھی پوچھا ہو، اس پر بچے نے کہا آئی ڈونٹ نو۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم اپنی ماں کو مس کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو یہ سن کر وہ ہنس پڑی، تو وہ بچہ بھی ہنسا اور پھر فوراً ہی رونے لگا، کیونکہ ظاہری بات ہے ماں کو کون نہیں مس کرتا۔ تو وہ رونے لگا۔ اس کا وہ جو رونا تھا، میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہ اس بچے کا جو ایک فطری ری ایکشن ہے، یہ 1000 تقریریں بیان نہیں کر سکتی جو یمن کے لوگوں پر گزر رہا ہے۔ اس ایک بچے کا یہ عمل جو ہے نا اس تکلیف کو ایکسپریس کر سکتا ہے نا۔ تو عمل سے تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے ہو جائیں تو آپ اچھے ہو جائیں، تقویٰ اختیار کریں، بچوں میں خود بہت تقویٰ آئے گا، ٹرانسفر ہوگا۔
دھیما بولنے کی عادت بھی ڈالیں, مزاجوں میں تحمل بھی پیدا کریں, کیونکہ اللہ رب کریم نے کہا سب سے بلند آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت لاؤڈ ہونا پسندیدہ نہیں. پڑھاتے ہوئے کویسچن کرتے ہوئے تو لاؤڈ ہونا پڑتا ہے, لیکن روٹین میں ہمیں اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے. کئی کمیاں ہیں ہمارے اندر, سب کے اندر ہوتی ہیں. کسی کا بیک گراؤنڈ دیہات کا ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ اندرون شہر کا ہے, کسی کو ویسے کبھی روکا نہیں گیا. تو وہ جو ہے نا, ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے, اپنے فلاز چیک کریں اور ان کے اوپر اپنی تربیت کریں. سب کی کمیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور سب کی خوبیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ کمیاں ہیں, یہ نقص نہیں ہے, ٹھیک ہے, خرابی نہیں ہے, عیوب نہیں ہے, کمی ہے. تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. سیلف امپروومنٹ کو یا سیلف گرومنگ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تزکیہ نفس. سیلف گرومنگ ہی کو کہتے ہیں, تزکیہ نفس. اپنے آپ کو پاک کرنا. کیسے؟ خامیوں سے. تو جب خامی ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ گروم ہوں گے. تو گروم یور سیلف. وَإِذَا جب کنتا آپ ہوں فیہم ان کے مابین فَأَقَمْتَ تو قائم کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز. فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑا ہو طائفتٌ ایک گروہ منہم ان میں سے ما کا آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں پکڑے رہیں اسلحتہم اپنا اسلحہ. فَإِذَا پھر جب سجدوا سجدہ کریں وہ فَلْيَكُونُوا تو چاہیے مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے سے وَتَأْتِي اور چاہیے کہ آ جائے طَائِفَةٌ ایک گروہ اخرى دوسرا لم نہیں یصلوا انہوں نے نماز پڑھی فَلْيُصَلُّوا تو چاہیے کہ نماز پڑھیں مَعَكَ آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لیے رہیں پکڑے رہیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ ہوں حالت جنگ میں اور ان کے لیے نماز قائم کریے تو چاہیے کہ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے اور اسلحہ نہ اتارے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ کا لفظی مطلب تو بنتا ہے اسلحہ لیے رہیں. تو جملہ کیا بنے گا؟ اسلحہ نہ اتارے. ٹھیک ہے نا, بوٹ چوٹ چیزیں اپنی جیکٹس کچھ اتارنے کی ضرورت نہیں. اذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم اور جب وہ سجدہ کر لیں تو چاہیے وہ پیچھے چلے جائیں. ولتاتی طائفۃ اخری اور دوسرا گروہ آگے آ جائے. لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا معک اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. ولیاخذوا حذرهم اور وہ بھی اسلحے لیے رہیں یعنی وہ بھی اسلحہ نہ اتارے. اسلحتہم حذرهم اسلحتہم بچاؤ کی چیزیں اور اسلحہ سارا کچھ ان کے جو بھی انہوں نے اپنا سامان وغیرہ لے رکھا ہے اپنے ذمے تو وہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز خوف خاص طور پر علیحدہ آ گئی. قصر میں نے اگرچہ اس کا ذکر کل کر دیا تھا, آج پھر میں عرض کر دیتی ہوں. نماز خوف کیا ہوتی ہے؟ حالت جنگ میں نماز. حالت جنگ میں نماز کا ایک بنیادی اصول دے دیا گیا ہے. باقی جنگ کے دوران کس طرح نماز پڑھی جائے گی اس کا فیصلہ حالت جنگ پر ہوگا. یہ جو کہا گیا نا با جماعت نماز کے لیے, یہ اس وقت ہے جب جنگ ہو نہیں رہی, جنگ کا امکان ہے. یعنی سرحد پر فوجیں چلی جاتی ہیں نا کہ بھئی جنگ کی توقع ہے تو لیکن ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے, شروع نہیں ہوئی, کوئی جھڑپ ہو جاتی ہے کسی ٹائم. تو ایسی صورتحال میں نماز جو ہے اس طرح سے پڑھی جاتی ہے. کس طرح سے؟ کیا بتایا اللہ کریم نے؟ اپنی جیکٹس پہنے رکھیں اور ایک گروہ آگے آ کے نماز پڑھے, پھر وہ چلا جائے دوسرا گروہ آگے آ کے سجدے کے بعد اگلی آ جائے پوری اپنی نماز پڑھے گا تو آدھی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قصر ہوگی 2 رکعتیں بنیادی طور پر عام طور پر. اور اس کے لیے 4 مختلف احادیث یعنی کہ 4 مختلف مواقعوں کی 4 مختلف احادیث آتی ہیں. یعنی کہ یہ 4 طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. لیکن بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ امام فیصلہ کرے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, جس قسم کی جنگ کی حالت ہے اس کے مطابق امام فیصلہ کرے گا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو ہیں مجاہد, عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ, انہوں نے جو طریقہ بیان کیا وہ یہی ہے جو یہاں آیا کہ فوج جو کھڑی ہے تعینات ہے اس کا آدھا حصہ, آدھے سے مراد یہ نہیں کہ پورا ہی آدھا ہو, رفلی آدھا حصہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گا.
اور امام جب سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے گا وہ لوگ اپنی تشہد وغیرہ پڑھ کر اپنی جگہوں پر واپس چلے جائیں گے, سلام پھیر لیں گے, اور دوسرا گروہ امام کے پیچھے آ کر شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ایک رکعت پڑھیں گے. اب امام جب سجدوں کے بعد بیٹھ کر تشہد وغیرہ پڑھیں گے تو وہ گروہ بھی بیٹھ کر تشہد وغیرہ پڑھے گا, اور وہ گروہ سلام پھیر کر چلا جائے گا اور امام بھی سلام پھیر لے گا. اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور ہر گروہ کی ایک رکعت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا طریقہ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا, اور احناف اسی طریقے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کہ امام کے پیچھے گروہ آئے گا اور ایک رکعت ادا کرے گا. آدھی فوج آ گئی نا, اس نے ایک رکعت ادا کر لی. اب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے قرات کے لیے, اور وہ گروہ جو ہے پیچھے چلا گیا اور دوسرا گروہ امام کے پیچھے آ گیا نماز ادا کرنے کے لیے. تو جس گروہ نے ایک جماعت رکعت ادا کر لی نا امام کے پیچھے, وہ ایک رکعت جو ہے اپنی جگہوں پر جا کر انفرادی پڑھ لیں گے اور پھر سلام پھیریں گے جگہوں پر جا کر, پھر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جیسے بھی. اب وہ ایک رکعت اجتماعی ہو گئی اور ایک انفرادی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی اسی طرح کرے گا. امام 2 رکعتیں پڑھ کر جو ہے تشہد میں بیٹھے گا تو وہ ذرا سکون سے پڑھے گا, اور وہ جو گروپ ہے جو بعد میں شامل ہوا, دوسری رکعت سے شامل ہوا, وہ جلدی جلدی ایک رکعت پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر لے گا. تو ان کی بھی ایک رکعت انفرادی اور ایک اجتماعی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح تو پھر ساری آرمی بزی ہو گئی. وہ اپنی جگہوں پر کھڑے انفرادی پڑھ رہے ہیں نا, چاہے اشاروں سے پڑھے, چاہے رکوع و سجود سے پڑھے, جیسے ان کو مناسب ہے. انفرادی دوسری رکعت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جنگ کی صورت کے مطابق. ٹھیک ہے, تو حنفیہ اسی کو معروف سمجھتے ہیں زیادہ. فرق نہیں ہے کوئی خاص, جس بھی طریقے سے پڑھیں گے ہو جائے گی. اور میں نے کہا نا کہ اس کا اصل فیصلہ تو امام کرتا ہے. حسن بصری ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو طریقہ روایت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام 4 رکعتیں پڑھائے گا, آدھا گروپ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے گا, اور دوسرا باقی حصہ آ کر اگلی تیسری چوتھی رکعت جو ہے وہ پڑھ کر سلام پھیر لے گا. امام کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی اور فوج کی 2 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور ایک طریقہ جس کو امام شافعی اور امام مالک نے زیادہ پریفر کیا ہے, یہ سہل بن حسمہ کی حدیث ہے جس سے انہوں نے یہ طریقہ لیا کہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو دوسرا طریقہ سنا نا, اس میں اور اس میں تھوڑی سی ملتے جلتا ہے, لیکن اصل میں فرق ہے. جو میں نے دوسرا طریقہ عرض کیا اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے اور دوسری رکعت اپنی جگہوں پر جا کر پڑھیں گے انفرادی طور پر. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ امام 1 رکعت پڑھائے گا, پڑھا دی امام نے 1 رکعت, اور اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا. ٹھیک, تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی کھڑے ہوں گے اور یہ جلدی جلدی اس رکعت کو پورا کریں گے. امام نہیں جلدی پورا کرے گا, امام لمبی قرات کرے گا. امام ابھی قرات میں ہی کھڑا ہے, یہ جلدی جلدی دوسری رکعت پڑھ کر تشہد پڑھ کے سلام پھیر کر اپنی جگہوں پر چلے جائیں گے, اور باقی کی فوج آ جائے گی. امام ابھی قرات میں ہی کھڑا ہے تو وہ قرات لمبی کرے گا. اب وہ آ کے جوائن کریں گے, اور 1 رکعت پوری کر کے امام سجدے میں جب یعنی جائے گا تو وہ لوگ پھر اپنی دوسری رکعت جلدی جلدی پڑھ کر, امام انتظار کرے گا اور وہ آ کر تشہد میں شامل ہو جائیں گے. تو اس طرح ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی, امام کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ان چاروں طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف محاذوں پر نماز پڑھائی ہے. ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے بھی صلاۃ خوف میں مختلف طریقے اختیار کیے, اس کے علاوہ بھی کیے. تو یہ پہلی بات سمجھ لیں, اجتماعی نماز کے طریقے جو ہیں یہ اس وقت کے لیے ہیں جب ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ امام خود فیصلہ کرے گا جنگ کی حالت اور نوعیت کے مطابق کہ کس طرح نماز پڑھنی اس اجتماعی نماز کے لیے. باقی رہ گیا جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر تو سارے بکھرے ہوئے ہیں نا, کوئی کسی مورچے پہ کھڑا ہے, کوئی کسی مورچے پہ کھڑا ہے. اگر مورچے پر موجود لوگ پڑھ سکتے ہیں اس طرح صلاۃ خوف تو پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے انفرادی پڑھ لیں, اشاروں سے پڑھ لیں. حتیٰ کہ جنگ کرتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی, 1 رکعت ہوگی اس صورت میں, صرف 1 رکعت. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں معاف پھر بھی اللہ نے نہیں کیا. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. یعنی اگر کوئی توپچی ہے, وہ توپ چلا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ گولے بھر رہا ہے, تو وہ گولے بھرتے ہوئے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیں. ان کو یہ نہیں کہا گیا تم رک جاؤ, 1 رکعت پڑھو, اشاروں سے پڑھو, نماز پھر بھی پڑھ لیں.
اور اگر اتنا بھی وقت نہیں مل رہا, جنگ کی شدت ایسی ہے کہ اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے, تو پھر دن گزار کر یہ کہ جس وقت فرصت ملے تو ساری قضا نمازیں ترتیب سے ادا کر لیں. پھر